बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। इआनत अलल मासियत की बहस हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और इस हवाले से आपको बताया था कि कुछ अहम पॉइंट्स हज़रत शेख तक़ी साहब ने अपनी किताब फ़िक़्हुल बुयू के अंदर भी लिखे हैं। तो आज की इस नशिस्त के अंदर इंशाअल्लाह हम उस बहस का ख़ुलासा देखते हैं। हज़रत ने फ़िक़्हुल बुयू की पहली जिल्द में जहाँ मबी के अहकामात लिखे हैं कि मबी के लिए किस किस्म की सिफ़ात और शराइत ज़रूरी है, वहाँ हज़रत ने एक बहस लिखी है कि बैअ मा युस्तअमल फ़िल महज़ूर व गैरिही, किसी ऐसी चीज़ को बेचना जिसको नाजायज़ कामों में या गुनाह में मासियत में सामने वाला इस्तेमाल कर ले। तो वहाँ पर भी चूँकि आनत अल मासियत की बहस आती है तो वहाँ हज़रत ने बड़े अहम पॉइंट्स लिखे हैं। तो आज की क्लास में हम उनको देखते हैं। हज़रत ने इस बहस को तीन उन्वानात के तहत तकसीम किया है कि आप जब किसी को कोई चीज़ फ़रोख्त कर दे और सामने वाला उस चीज़ को ख़रीद कर उसको किसी गलत काम के अंदर इस्तेमाल कर ले तो इसकी तीन सूरतें हो सकती है कि जो चीज़ आपने बेची है वो इन तीनों में से कोई एक होगी। मा वज़िअ लिमुबाहिन, या तो ये होगी कि उस चीज़ को असलन मुबाह और जायज़ काम के लिए बनाया गया होगा असलन, और सामने वाला फिर भी उसको नाजायज़ काम में इस्तेमाल कर ले। और दूसरी चीज़ है मा वज़िअ लिमहज़ूरिन, कि जिस चीज़ को महज़ूर और ममनू काम के लिए ही बनाया गया हो। और तीसरी सूरत है मा वज़िअ लिअग़राज़िन आम्मा, कि ऐसी चीज़ जिसको आम अग़राज़ के लिए बनाया गया हो उसको जायज़ और नाजायज़ दोनों काम में इस्तेमाल किया जा सकता हो। तो हम तरतीबवार इनको देखते हैं। पहले आप ये दूसरी किस्म देख लेते हैं, बैअ मा वज़िअ लिमहज़ूरिन, कि ऐसी चीज़ को बेचना जो दूसरे नंबर पर है कि जिसको बनाया ही नाजायज़ मकासद के लिए हो, यानी उसका मादा और मटीरियल तो हलाल है लेकिन वो जो स्ट्रक्चर उसकी जो शक्ल सूरत बनी है वो किसी नाजायज़ काम में इस्तेमाल के लिए बनी है। मिसाल के तौर पर दो मशहूर मिसाल इसके आप जहन में रख लें। एक है आलाती मौसीकी, कि आलाती मौसीकी या तो लकड़ी से बनाए जाते हैं या तो लोहे से बनाए जाते हैं, उसके मटेरियल में कोई मसला नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर में मसला है कि उसको बनाया ही नाजायज़ काम के लिए जाता है। और दूसरी चीज़ है बुत और तस्वीरें, यानी अल असनाम व सूअर अल मुजस्सदा व गैर अल मुजस्सदा, ठीक है, जिस्म वाली तस्वीरें और बग़ैर जिस्म वाली तस्वीरें। तो इस बारे में फ़ुक़हा की आरा ये है कि फ़ुक़हा हनाबिला और मालिकिया उनकी राय है कि आलाती मौसीकी को बेचना बेबातिल है, सिर्फ वो बेमुनक़िद नहीं होगी, नाजायज़ होगा, ठीक है। और फ़ुक़हा हनफिया और फ़ुक़हा शाफ़िइया इनकी राय है कि ये बेमुनक़िद हो जाएगी, ताहम फ़ुक़हा शाफ़िइया इस बे को कराहत तंज़ीही के साथ इनेक़ाद का हुक्म लगाते हैं कि मुनाक़िद होगी लेकिन मकरूह तंज़ीही है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेमुनाक़िद हो जाएगी लेकिन मकरूह तहरीमी है, गुनाह होगा, ठीक है। तो ये इन उलमा की आरा का खुलासा है। इस सिलसिले में हनफिया में से साहिबैन की राय है कि आलाती मौसीकी की बेसिरे से मुनाक़िद नहीं होगी, लेकिन इमाम साहब की राय है कि बेमुनाक़िद हो जाएगी, अलबत्ता यह कि गुनाह होगा, मकरूह तहरीमी है। अब इसके अंदर ही असनाम यानी बुत जो बने होते हैं और इसी तरह सूअर मुजस्सदा और गैर मुजस्सदा तस्वीरें वो भी इसके अंदर आती है। हाँ, अलबत्ता दो बातें उसमें ये बात है कि फ़ुक़हा मालिकिया सूअर गैर मुजस्सदा की इजाज़त देते हैं, जो जिस्म वाली ना हो तो उनकी उलमा बे की इजाज़त देते हैं। और इसी तरह उन तस्वीर की तो तकरीबन तमाम उलमा इजाज़त देते हैं जो आजकल जायज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगी होती है। आप शैम्पू ख़रीदने जाते हैं, आप तस्वीरें, आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं, बिस्किट हो गया या टूथ पेस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो उसके ऊपर तस्वीर होती है, लेकिन चूँकि वहाँ असल मकसद वो तस्वीर नहीं है, तस्वीर ज़िम्नन आ रही है, तो लगाने वालों के लिए तो जायज़ नहीं है लेकिन ख़रीदार के लिए जायज़ है कि ज़िम्नन अगर तस्वीरें आ भी जाए तो वो जायज़ है। इसी तरह आजकल अखबारात का ये हुक्म है, रसाइल और जराइद के अंदर भी तस्वीरें आती है, लेकिन चूँकि वो असल मकसूद नहीं होती तो इसलिए ख़रीदार के लिए उसका गुनाह नहीं होगा बल्कि जायज़ है। एक फ़िक़ही क़ाइदा भी है ना कि युग़्तफ़रु फ़ी तवाबि' मा ला युग़्तफ़रु फ़ी ग़ैरिही, ठीक है। तो वहाँ इस बुनियाद पर उलमा इजाज़त देते हैं। तो ये तो हो गया मा वज़िअ लिमहज़ूरिन नंबर 2 वाले का हुक्म। जहाँ तक पहली चीज़ है मा वज़िअ लिमुबाहिन, कि वो चीज़ जिसकी स्ट्रक्चर और शक्ल सूरत ही जायज़ मकासद और जायज़ काम के लिए हुई है लेकिन सामने वाला उसको ख़रीद कर उसके अंदर तग़य्युर और तबद्दुल और चेंजिंग करके, तब्दीली करके नाजायज़ काम में इस्तेमाल कर ले। अंगूर आप बेच रहे हैं, कोई सामने वाला उसका शीरा बना के शराब बना ले, या अंगूर का शीरा आप
دیکھ لے، جائز مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنایا گیا ہے، لیکن آگے سامنے والا اس کو شراب بنا لے، یا لوہا ہو گیا، لوہا آپ کسی کو بیچ رہے ہیں تو سامنے والا اس میں تغیر و تبدل کر کے اس کی چھری وغیرہ بنا کے کسی کو مار دے، غلط جگہ استعمال کر لے، تو یہ سارا کا سارا اس کے اندر آئے گا کہ ما وضع لمباح، لیکن پھر اس کے ناجائز کام میں استعمال کرنے کے لیے اس کے اندر تغیر اور تبدل کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر آپ فروخت کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سامنے والا اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا یا جائز کام میں استعمال کرے گا، آپ کو اس بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے، تو پھر جائز ہے، تمام علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اس میں کراہت بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں جس کو لوہا بیچ رہا ہوں وہ آگے جا کے اس کو ناجائز کام میں استعمال کرے گا، آپ کو علم ہے اس بات کا، تو اس صورت میں پھر فقہا کی آراء مختلف ہو جاتی ہے۔ فقہائے حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ بے سرے سے باطل ہے، فقہائے حنابلہ کی یہ رائے ہے کہ بے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی۔ البتہ فقہائے مالکیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ بے منعقد ہو جائے گی، اور گناہ میں ان کے اندر پھر تھوڑا تفاوت ہے کہ فقہائے شافعیہ اس کو مکروہ کے درجے میں لاتے ہیں کہ گناہ جو ہوگا وہ کراہت کا ہوگا، اور فقہائے مالکیہ وہ حرام کا حکم لگاتے ہیں کہ حرمت کا گناہ ہوگا، لیکن بے منعقد ہو جائے گی۔ اور جہاں تک فقہائے حنفیہ کی رائے ہے تو فقہائے حنفیہ یہاں وہ ضابطے کا ذکر کرتے ہیں کہ ما قامت المعصیۃ بعینہ فهو ممنوع وما لم تقم المعصیۃ بعینہ فغیر ممنوع، کہ بھئی جس چیز کے عین کے ساتھ معصیت متعلق ہے تو ممنوع ہے ورنہ نہیں۔ اب یہ جو ضابطہ ہے یہ بہت عام ہے اور مبہم ضابطہ ہے، تو اس لیے یہاں وہی اعانۃ المعصیت کی بحث لاگو چلے گی جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ بھئی اگر عقد کے اندر ہی وضاحت ہو جائے یا ارادہ یہی ہو کہ سامنے والا گناہ کے کام میں استعمال کر لے، پھر یہ اعانۃ المعصیت میں ہو کر حرام ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تسبب ہے، تسبب کے اندر پھر دیکھیں گے کہ اگر سبب قریب ہے یا بعید، اگر حالت موجودہ میں ہی اس کو گناہ کے کام میں استعمال کیا جا رہا ہے تو سبب قریب ہے، اور اگر اس میں تغیر و تبدل کر کے گناہ کے کام میں استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر سبب بعید ہے، اور سبب بعید میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر علم ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور سبب قریب اگر حالت موجودہ میں ہی گناہ کے کام میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ سبب قریب ہے، پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو پھر اس کے اندر وہی تفصیل آئے گی کہ اگر حالت موجودہ میں استعمال ہو رہا ہے اور تصریح ہوئی ہے یا علم ہے تو مکروہ تحریمی ہے، منع ہے، لیکن اگر علم ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر گناہ بھی نہیں ہے۔ تو جو پچھلی تفصیل تھی وہ ساری کی ساری پھر حنفیہ یہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں جو اعانۃ المعصیت کی بحث ہم نے پڑھی تھی۔ جہاں تک تیسری چیز ہے، تیسری قسم ہے، وہ ہے ما وضع لاغراض عامہ۔ ما وضع لاغراض عامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں کہ جن کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ان چیزوں کو حالت موجودہ میں ہی جائز اور ناجائز دونوں کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھری ہے، اگرچہ عام طور پہ جائز کے لیے استعمال بنایا گیا ہے، لیکن اس کو ناجائز کام میں اسی حالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت موجودہ میں اس کو مباح اور محظور دونوں کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہو۔ پھر اس سلسلے میں فقہا کی آراء ذرا مختلف ہے، تھوڑی مشکل بھی ہے، اور اتنی جامع تصریح اور وضاحتیں بھی موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر فقہائے مالکیہ یہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں کہ ما معظم منافعہ حلال فہو حلال وما معظم منافعہ حرام فہو حرام، ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ چیز جن کے منافع یعنی عموماً اس کا زیادہ استعمال جائز کام میں ہو رہا ہے تو جائز ہے، اور اگر زیادہ اور غلبہ استعمال اس کا ناجائز ہے تو اس کو بیچنا بھی ناجائز ہے۔ یہ فقہائے مالکیہ یہ رائے دیتے ہیں۔ فقہائے شافعیہ اور حنابلہ اس کا دار و مدار اس چیز کی نجاست اور طہارت پر لگاتے ہیں کہ بھئی اگر وہ چیز میں نجاست یا کوئی اور خرابی نہیں ہے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نجاست ہے تو پھر وہ اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ بھی کوئی اتنا جامع نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نجاست کا پہلو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے، کہ جو طاہر ہو یا جن کی تطہیر ممکن ہو تو اس کی بے جائز قرار دیتے۔ جہاں تک حنفیہ کی رائے ہے تو حنفیہ یہاں پر بھی وہی بحث لاتے ہیں جو ہم نے اعانۃ المعصیت کا ذکر کیا تھا کہ اگر تصریح ہے یا باقاعدہ ارادہ ہے گناہ کے کام میں تو حرام، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں پھر تسبب میں جائے گی، اور تسبب کے اندر پھر دیکھا جائے گا اگر حالت موجودہ میں گناہ میں استعمال ہو رہی ہے جس طرح ہو رہی ہے ہم نے پڑھا تو یہ سبب قریب ہے، سبب بعید نہیں ہوگا۔ اب سبب قریب والا حکم چونکہ یہاں لگے گا تو سبب قریب کے اندر وہی چیزیں دیکھیں گے، اگر محرک اور باعث ہے تو گناہ ہے، اور اگر محرک اور باعث نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اگر علم ہے تو پھر مکروہ تحریمی ہے، علم بھی نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ تو یہ فقہائے حنفیہ وہی اصول یہاں پر بھی لاگو کرتے ہیں جو ہم نے اعانۃ المعصیت کے اندر پڑھی تھی۔ اچھا، اس بحث کے بعد اور اسی طرح اعانۃ المعصیت کی بحث کے بعد حضرت شیخ تقی صاحب نے کچھ چیزوں کی جدید چیزوں کی خرید و فروخت کا حکم بھی بتایا ہے۔ مثال کے طور پر گھر جو ہے آپ سودی بینک کو بیچ رہے ہیں یا اس کو اجارہ پر دے رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے،
حرام ہے۔ وجہ یہی ہے کہ بھئی جب عقد کے اندر ہی یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ اس کو سودی بینک کے لیے دیا جا رہا ہے تو یہ تصریف الحق عقد ہے، اور تصریف العقد کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ گناہ کے کام کی اگر تصریح ہو جائے تو وہ اعانت المعصیت میں آئے گی اور وہ ناجائز ہو جائے گا۔ ہاں البتہ سودی بینک اگر کسی اور کاموں کے لیے لے رہی ہے کہ گو ڈاؤن بنانے کے لیے یا کسی اور چیز کو بنانے کے لیے تو پھر کراہت تنزیہیہ کے ساتھ اس کی گنجائش ہے، لیکن اصلاً بینک کے کاموں کے لیے جہاں سودی کام ہو رہے ہو ان کے لیے آپ گھر بیچنا یا اجارہ پر دینا یہ اعانت المعصیت میں آئے گا اور حرام ہوگا۔ دوسری چیز ہے کہ سافٹ ویئر وغیرہ بینک کے لیے بنانا، بہت سارے آئی ٹی لوگ ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر بناتے ہیں بینکوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس سافٹ ویئر بینک کے لیے بنانا یا بینک کو بیچنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں، اگر وہ دونوں باتیں ہیں تو پھر تو حرام ہے، اگر وہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر جائز۔ نمبر ایک، قصد اعانہ فی الاعمال الربویہ، کہ بھئی بنانے والے کا قصد ہی یہی ہے کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ بینک جو ہے اس کو سودی کاموں میں استعمال کرے، تو قصد کی وجہ سے اعانت المعصیت میں آئے گا اور ناجائز ہو جائے گا۔ نمبر دو، قصد اور ارادہ تو نہیں ہے لیکن وہ سافٹ ویئر ایسا ہے کہ اس کا جائز استعمال ممکن ہی نہیں ہے، صرف سودی کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ تعین الشیء فی المعصیہ، تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہ کے کام کے اندر تعاون ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر جائز ہے، مع الکراہہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سامنے والا اس کو استعمال کرے گا سودی بینک میں، لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ تیسری چیز ہے جیسے ریڈیو وغیرہ ہو گیا، یا آج کل موبائل بھی آپ اس کے اندر لا سکتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر ہو گیا جو کچھ زمانے پہلے تھی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں موبائل بھی اس کے اندر آ جائے گی۔ تو چونکہ یہ اغراض عامہ کے لیے بنایا گیا ہے، بلکہ اصل مقصد ہی ان کا جائز ہے، اگرچہ ناجائز کاموں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اصل مقصد اس کا جائز ہے اور اغراض عامہ کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس لیے علماء نے حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دکاندار یا فروخت کنندہ کو قطعی یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ یہ جو آدمی مجھ سے خرید رہا ہے یہ ضرور اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا، یقینی طور پر معلوم ہے، کنفرم، عام معاشرے میں تو ٹھیک ہے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ آدمی اس کے بارے میں کنفرم معلوم ہے کہ اس کو حرام کام میں استعمال کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس کو منع کرتے ہیں، مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہے کہ عرف میں لوگ استعمال کرتے ہیں ناجائز میں، لیکن اس آدمی کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو ناجائز کام میں یقینی طور پر استعمال کرے گا، تو پھر گنجائش ہے، جائز ہے۔ تقریباً آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے کسٹمرز کا علم نہیں ہوتا۔ اور آخری چیز ہے ٹیلی ویژن، یعنی ٹی وی فروخت کرنا۔ تو حضرت نے یہاں یہ بھی بحث کی ہے کہ ٹی وی پر جو تصویر ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں دونوں رائے موجود ہے علماء کی، حرام تصویریں تو حرام ہے، مطلب عورتوں کی تصاویر نامحرم کی، لیکن جو جائز مطلب مردوں کی تصاویر ہے اس طرح، تو کچھ علماء کہتے ہیں وہ تصاویر کے حکم میں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن بہرحال ٹیلی ویژن کا اصل مقصد جائز کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے، اغراض عامہ کے لیے، اور لیکن گناہ کے کام میں بھی استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں وہی حکم ہوگا کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سامنے والا اس کو کیسے استعمال کرے گا تو پھر تو جائز ہے، اگرچہ کراہت تنزیہی ہو جائے گا۔ کراہت تنزیہی اس لیے ہے کہ عام استعمال چونکہ آج کل اس کا غلط ہو رہا ہے، اکثر استعمال، تو کراہت تنزیہی ہے، ورنہ اگر یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ سامنے والا اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا تو گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جس کو حضرت نے ذکر نہیں کیا لیکن کچھ لوگ پوچھ رہے تھے، وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے حمل الخمر لغیر المسلم یا لذمی وغیرہ، کہ کسی غیر مسلم یا کافر کے لیے شراب ڈیلیور کرنا یا اس کو دینا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دو باتیں ذہن میں رکھیں، اس بارے میں فقہ کتابوں کے اندر تفصیل موجود ہے۔ امام صاحب کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ امام صاحب نے فرمایا ہے کہ ذمی کے لیے شراب اٹھا کر اس کے گھر تک لے جانا یا اس کے لیے شراب اٹھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور قیاسی رائے ہے ان کی، اور انہوں نے وجہ بھی بتائی ہے کہ شراب اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے کہ پینے ہی کے اندر معاونت ہو، کیونکہ لوگ ضروری نہیں ہے کہ شراب کو پیتے ہی ہوں، اس کو گرانے کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں، تو حمل جو ہے وہ ایک جائز مقصد ہے، سامنے والا اگر اس کو بعد میں جا کے پیے گا تو وہ اس کا فاعل مختار ہے، اس میں اٹھانے والے کا گناہ نہیں ہے، تو امام صاحب نے اس کو جائز قرار دیا۔ جبکہ صاحبین کی رائے ہے کہ اعانت المعصیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شراب کے بارے میں چونکہ احادیث کے اندر بھی آیا ہے نا کہ بھئی اس میں بہت ساری یعنی بیچنے والا یا پینے والا پلانے والا سب پہ قسم لعنت آئی ہے، تو اس لیے وہ اس کو منع کرتے ہیں، اور فقہاء حنفیہ نے لکھا ہے کہ صاحبین کی رائے استحسانی ہے اور اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو غیر مسلم ممالک کے اندر لوگ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، تو اس ڈیلیوری کے اندر پھر شراب وغیرہ بھی لوگوں کو گھروں میں ڈیلیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں، یا اس ایسے ہوٹل میں کام کرتے ہیں جن ہوٹلوں میں لوگ جو ہے شراب بھی پیتے ہیں تو ان کو وہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت شیخ تقی صاحب نے بحوث کے اندر جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی اگر سارا کا سارا کام آپ کا شراب دینے کا ہے تو پھر تو وہ جائز نہیں ہے،
اگر شراب کے ساتھ ساتھ اور جائز چیزیں بھی آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں کے اندر تمیز آپ کر سکتے ہیں کہ میں نے کتنی کام شراب ڈیلیور کرنے کا کیا ہے اور کتنا دوسرا، تو جتنا آپ شراب آپ نے دیا ہے اس کے بدلے میں جتنی تنخواہ آتی ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ آپ صدقہ کریں گے اور باقی آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ حضرت نے رائے لکھی ہے۔ البتہ کچھ عرب ممالک کے علماء اور کچھ اس طرح مفتی ابراہیم دیسائی صاحب ہے ساؤتھ افریقہ کے، اور اس طرح کچھ علماء، انہوں نے امام صاحب کی رائے کے مطابق اس کی گنجائش دی ہے کہ بھئی اس طرح کی چیزیں ڈیلیور کرنے کی گنجائش ہے امام صاحب کی رائے کے مطابق، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ کوشش کر کے اس سے بچا جائے اور کوئی اور جاب ڈھونڈی جائے، لیکن ان علماء نے پھر امام صاحب کی رائے کے مطابق اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش دی ہے۔ تو ضرورت کے موقع پر اس طرح کی گنجائش دینی چاہیے، اور وہ بھی خاص کر ہوٹلوں میں نہیں۔ ہوٹلوں میں تو اصل مقصد ہی آپ کا پلانا ہوتا ہے، یعنی گھروں میں ڈیلیور کرنا یا کسی اور جگہ ڈیلیور کرنا، وہاں چونکہ آپ ڈیلیور کر دے تو وہاں اگرچہ عموماً اس کو پینا ہی کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن چونکہ قطعی اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ سامنے والے پیے گا، گرا بھی سکتا ہے، کسی اور مقاصد میں بھی استعمال کر سکتا ہے، تو اس لیے وہاں گنجائش دینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کو بتانا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو اپنے لیے کوئی اور جائز نوکری تلاش کرے تاکہ اس شبہ والی نوکری سے وہ بچ جائے۔ تو یہ ہے خلاصہ اس دوسری بحث کا، اور اس کے حوالے سے جو تفصیل تھی وہ